बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह तबारक व तआला, ये हमारी किताब फ़ारसी की पहली का दर्स नंबर 1 मुकम्मल हो गया था। लास्ट टाइम हमने ये सफ़ा नंबर 2 मुकम्मल और सफ़ा नंबर 3 यहाँ तक ख़ामे शुमा तक पढ़ लिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप तमाम तलबा इकराम ने इसको अच्छे तरीके से याद फरमा लिया होगा। अगर कहीं पर कुछ आजमाइश है तो आप रिकॉर्डिंग को, वीडियो को रिपीट करके दोबारा उसको सुन लीजिए और अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लीजिए। आज का हमारा सबक जो शुरू होगा वो सफ़ा नंबर 3 पे जो ये तख्ती आप देख रहे हैं, शीन, ते और मीम, ये ज़मीर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं तीनों हरूफ। जैसे आपने देखा होगा कि अरबी के अंदर ज़मीर इस्तेमाल की जाती हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी ज़मीरों के तौर पर शीन, ते और मीम को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से हम आगाज़ करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ख़ामा शुमा तक माशाल्लाह पढ़ लिया है, तो आप लोग यहाँ से आगे मुलाज़ा फरमाएंगे। तो सबसे पहले इन तीनों हरफों का मतलब समझ लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह आगे की तरफ हम चलेंगे। शीन ये इस्तेमाल होता है उसके लिए, जैसे नीचे लिखा हुआ है किताबश, तो किताब माने होता है किताब, लेकिन जब आप उसके साथ में शीन का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है उसकी किताब। और ये जो ते आप देख रहे हैं इसका माना होता है तेरा, जिससे लिखा हुआ है चश्मत, तो चश्मा माने होता है आँख, लेकिन जब इसके साथ हम ता मिलाएंगे तो होगा तेरी आँख। और मीम का मतलब होता है मेरा। जैसे हमने कहा अस्पम, तो अस्प का मतलब क्या होता है? घोड़ा, लेकिन जब हम मीम इसके साथ मिला देते हैं तो माना होगा मेरा घोड़ा। तो ये 3 हरूफ जो अलामत और ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ये इनकी मुख्तसर वजाहत थी। अब यहाँ पे ये अस्मा के साथ मिलाकर इन ज़मीरों को ज़िक्र फरमा रहे हैं, तो तर्जमा देखिएगा। किताब उसकी किताब, अस्पम मेरा घोड़ा, चश्मत तेरी आँख, गुरबश, तो देखिए गुरबा माने आपने पढ़ा था ऊपर बिल्ली, तो गुरबाश का मतलब क्या हुआ? उसकी बिल्ली। खानम, तो देखिए खाना माने घर, और जब इसके साथ मीम ले आए खानम तो हुआ मेरा घर। ठीक है, चूँकि इसके आखिर में है तो अदायगी इसकी दुश्वार होती है एक तौर पे, तो यहाँ पे अलामत से ज़मीर से पहले ये अलिफ लिख दिया जाता है यहाँ पे। तो खानम का मतलब क्या हुआ? मेरा घर। खानत तेरा घर। रू यश, रू का माना पड़ा था आपने चेहरा, तो मतलब क्या हुआ? रू यश उसका चेहरा। पायम मेरा पैर। चाकुयत तेरा चाकू, तो देखिए यहाँ पे ज़मीर के तौर पे इनको इस्तेमाल किया गया है। तो इसको अच्छे से देख लेंगे आप लोग। अब यहाँ से चलेंगे सफ़ा नंबर 4 का, ये हमारा आगाज़ हो रहा है। तो ये एक टाइटल है, पहले इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या फरमा रहे हैं। तो कहते हैं देखो, तरकीब इजाफ़ी एक और इस्म की तरफ मुज़ाफ़ है। यानी ऊपर क्या था कि सिर्फ 2 इस्म थे। किताब खुदा की किताब, ये आपने देखा ना कि एक तरफ किताब दूसरी तरफ खुदा, तो ये क्या हुआ? किताब खुदा, तो 2 इस्म थे यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे 2 की बजाय 3 इस्म हो जाएंगे, कि पहले मुज़ाफ़ होगा, फिर मुज़ाफ़ इले मुज़ाफ़ होगा और फिर मुज़ाफ़ इले होगा। तो हम आखिर से इसका तर्जमा करते हुए लेके आते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो क्या कहा? तरकीब इज़ाफ़ी एक और इस्म की तरफ मुज़ाफ़ है। नाम रसूल खुदा, तो यहाँ पे आपको आखिर से तर्जमा करना है। क्या तर्जमा होगा? खुदा के रसूल का नाम। हमने गुज़िश्ता सबक के अंदर बताया था कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले के अंदर तर्जमा करते वक्त का की के आता है, तो यहाँ पे देखें दोनों के बीच में आया, यानी खुदा के रसूल का नाम। आगे देखिएगा, रसूल खुदाए जहाँ, दुनिया के खुदा के रसूल, यानी जो अल्लाह के पैगंबर हैं, रसूलुल्लाह जिनको हम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के खुदा के रसूल। नमाज जुमाए रमज़ान, रमज़ान के जुमे की नमाज, कुछ नहीं करना आपको, आखिर से तर्जमा कर दीजिए। ठीक है, खाने पिदरे शुमा, तुम्हारे बाप का घर। किताब बरादरश, उसके भाई की किताब।
وقت نماز شام، شام کے نماز کا وقت، شام کی نماز کا وقت، روزہ ماہ رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ، کباب گوشت بز، بکری کے گوشت کا کباب، بز آپ نے پڑھا تھا نا، پر بز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بکری ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ 3 تھے، یہاں پہ اور بڑھا دیے، ٹھیک ہے، اور بعض جگہ وہ ہیں جہاں پہ 3 ہی ہیں۔ تو فرماتے ہیں قرآن شریف پسرے من، میرے لڑکے کا قرآن شریف، میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا من مانے کیا ہوتا ہے؟ میں اور میرا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ من کا معنی ہوتا ہے میں اور میرا۔ اس کے بعد آگے ملاحظہ فرمائیں گے، حکم خدائے جہاں، دنیا کے خدا کا حکم، یعنی جو دنیا کا پالن ہار ہے، جو دنیا کو بنانے والا ہے، اس کا حکم، چونکہ آپ جانتے ہیں ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، بے اس کے چاہے ایک ذرہ تک نہیں ہل سکتا۔ تو مانا کیا کریں گے اس کا؟ حکم خدائے جہاں، دنیا کے خدا کا حکم، ٹھیک ہے۔ آگے، دل مرد خدا، خدا کے مرد کا دل، یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں، جنہیں ہم اللہ والے کہتے ہیں نا کہ جی مرد خدا ہے، اللہ والا ہے، تو خدا کے مرد کا دل، خانہ برادرم، میرے بھائی کا گھر، چشم آہوے تو، تیری ہرن کی آنکھ، ٹھیک ہے، پائے پدرش، اس کے بیٹے کا پاؤں، چاقوے پسر محمود، محمود کے لڑکے کا چاقو، کارد برادر احمد، احمد کے بھائی کی چھری، اسپ برادر شما، تمہارے بھائی کا گھوڑا، اسمانی گھوڑا، برادر مانی بھائی، شما مانی تمہارا۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ صفحہ نمبر 4 پہ جو انہوں نے ذکر کیا تھا عنوان کہ یہاں پہ ترکیب اضافی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہوگی، یعنی 2 کے بجائے 3 ہو جائیں گے، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ کا بیان ماشاءاللہ مکمل ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ عنوان کیا قائم کیا تھا کہ مختلف اسموں سے مضاف اور مضاف الیہ کی یہ ترکیبیں تھیں، تو اب یہ مکمل ہو گیا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے یہ کچھ ضمیریں بھی پڑھ لی یہاں پہ، یہ اور یہ یہاں پہ ایک اور اسم کی طرف مضاف تھا، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہ ایک بحث مکمل ہو گئی مضاف اور مضاف الیہ کی۔ تو اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا اور سمجھ لیں، مضاف اور مضاف الیہ کے تعلق سے ہم نے کیا بتایا تھا کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے موصوف اور صفت۔ موصوف کا مطلب ہوتا ہے کوئی ذات، اور صفت کا مطلب ہوتا ہے عرض۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے، جیسے میں نے کہا عالم زید، عالم زید، تو زید ایک ذات ہے جس کو ہم موصوف کہتے ہیں، اور جو عالم ہونا ہے یہ اس کی صفت ہے۔ تو عالم ہونا، جاہل ہونا، سفید، کالا، پرانا، نیا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا صفت ہوتی ہیں، جو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ میں، موصوف کے ساتھ میں، جوہر کے ساتھ میں متصل ہوتی ہیں، ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو صفت موصوف کی یہاں پہ ترکیبیں ذکر کریں گے، اور یہ یاد رکھیں گے کہ جب موصوف صفت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ہے لے کے نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں صفت موصوف کی ترکیبیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے، یہ جیسے ہم نے مفردات پڑھے تھے کل، آج بھی ایسے ہی کچھ مفردات ہیں، یہ دیکھیے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے پاک، یہ کاف کا جو نا اوپر کا یہ کٹا ہوا تھا، دیکھیے ہم نے لگا دیا یہاں پہ۔ تو پاک کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کو پچھلے درس میں کہ فارسی میں جو الفاظ ہیں وہ بہت سارے ایسے ہیں جو اردو میں بھی اسی طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ صفت موصوف کی ترکیبیں بیان کرنے لگے ہیں۔ فرماتے ہیں پاک، تو پاک کا مطلب کیا ہے؟ پاک، صاف ستھرا۔ اور اس کے بعد میں ہے پلید، تو پلید کا معنی ہوتا ہے ناپاک۔ کوہنا معنی ہوتا ہے پرانا، نو معنی نیا، اور یہ لکھا ہوا ہے نیک، تو نیک معنی نیک، اردو میں بھی ہم نیک ہی بولتے ہیں کہ جو بڑا نیک بچہ ہے، اس طریقے سے۔ بد معنی ہوتا ہے برا، اور تنگ معنی تنگ، یعنی جہاں پہ زیادہ گنجائش نہ ہو۔ اور فراخ کا مطلب ہوتا ہے چوڑا، کشادہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور مجید کا لفظی معنی ہوتا ہے بزرگی، جیسے بولتے ہیں نا قرآن مجید، تو مطلب بزرگی والا قرآن، اس طریقے سے۔ اب یہ جملے ہیں، ان کا ہم ترجمہ کریں گے۔ تن پاک، پاک بدن، تو دیکھیں ایسے نہیں کریں گے پاک بدن ہے، کیونکہ معنی پھر غلط ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ موصوف اور صفت کے اندر ہے کا ترجمہ نہیں آتا ہے۔ ہاں اگر موصوف صفت سے مل کر مبتدا بن رہا ہو یا خبر بن رہا ہو تو اس کے بعد پھر وہ ترجمہ کرتے ہم ہے والا، لیکن صرف موصوف صفت کا یہ ترجمہ نہیں کرتے۔ تن پاک، پاک بدن، آب پلید، نا پاک پانی،
آپ نے سنا نا آب زمزم، تو آب کا مطلب پانی ہوتا ہے، تو آب زمزم مطلب زمزم کا پانی، آب حیات بولتے ہیں، زندگی کا پانی، اس طریقے سے۔ خام شو، دیکھیے آب پلید ہو گیا مطلب ناپاک پانی۔ خام تو تیرا قلم، زنے نیک نیک عورت، کار بد برا کام، کلاہ کوہنا پرانی ٹوپی، دلے تنگ تنگ دل، اوکے نا، بڑا تنگ دل ہے صاحب، یہ پیسے نہیں خرچ کرتا اللہ کی راہ میں، بہت تنگ دل ہے، تو دل تنگ تنگ دل۔ راہ فراخ، چوڑا راستہ، کشادہ راستہ، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید، بزرگی بالا قرآن۔ اب یہاں پہ پھر کچھ مفردات پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد جملے وغیرہ پیش کریں گے، تو دیکھیے گا۔ سرد معنی ہوتا ہے ٹھنڈا، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو ماشاءاللہ پہلے سے ہی پتہ ہے، بس آپ نے ان پہ غور کرنا ہے۔ تو سرد معنی ٹھنڈا، گرم معنی گرم، خشک معنی خشک، تر معنی تر، گیلا جس کو ہم کہتے ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ سب آپ کو پتہ ہے۔ جوان معنی جوان، پیر معنی بوڑھا، پیر مت پڑھ دینا اس کو، یہ پیر ہے بوڑھا۔ چابک، تو یہ دیکھیں کاف کے اوپر کا وہ کٹا ہوا ہے یہاں پہ، یہ جو کھینچتے ہیں نا زبر سا اوپر، وہ کٹا ہوا ہے۔ چابک معنی کیا ہوا؟ چالاک، ٹھیک ہے۔ تیز معنی تیز، یہ تیز لکھا ہوا ہے یہاں پہ، شوشا ایک اس کا غائب ہے۔ کند معنی ہوتا ہے کھٹل، کھٹل ہوتے ہیں نا کہ کھٹل چھری سے کاٹیں گے اسے، تو گٹھل اور کھٹل دونوں طریقے سے اس کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سیاہ، تو سیاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کالا۔ سفید معنی سفید، سرخ معنی سرخ جس کو ہم کہتے ہیں جی سرخ یعنی حمرا جس کو عربی میں بولا جاتا ہے، اور زرد معنی پیلا، کہتے ہیں نا زردہ بنا ہے، زردہ، چاولوں کو بھی یہ علاقے میں بولتے ہیں زردہ، کیونکہ اس میں پیلا پن ہوتا ہے۔ آب سرد، ٹھنڈا پانی، نان گرم، یہ نان ہے، نان کا معنی اوپر نے کیا پڑھا تھا؟ روٹی، تو نان گرم گرم روٹی، مرد جوان جوان مرد، زنے پیٹ بوڑھی عورت، چاقوئے تیز تیز چاقو، کار دے کند کھٹل چھری، اسب چابک چلا گھوڑا، چشمے سیاہ کالی آنکھ، جامع سفید سفید کپڑا۔ دیکھیں ایک ہے جامع اور ایک ہے خامہ، تو خامہ کا معنی تو کیا ہوا؟ قلم، اور جامع کا معنی ہوتا ہے کپڑا، کلوتھ بولتے ہیں نا جس کو کلوتھ عربی میں ثوب کہتے ہیں۔ رنگ سرخ، سرخ رنگ، چوب خشک، تو چوب مطلب ہوتا ہے لکڑی، جو پیڑ وغیرہ کاٹے جاتے ہیں اس سے جو نکلتی ہے وہ لکڑی ہوتی ہے، اور خشک کا مطلب ہوا سوکھی ہوئی، تو چوب خشک کا معنی کیا ہوا؟ خشک لکڑی، ٹھیک ہے۔ دامن تر، تر معنی گیلا، تو دامن تر کا معنی ہوا گیلا دامن۔ روئے زرد، پیلا چہرہ، ہوتا نہیں کبھی کبھی کہ جب خون نہیں رہتا انسان کے اندر، بیمار ہو جاتا ہے یا پیلیا ہو جاتا تو جو چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، تو اب یہاں پہ معنی کیا ہوا؟ روئے زرد، پیلا چہرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں اپنے 4 صفحے یہ مکمل ہو گئے۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں اور یہاں تک اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ تو یہ خوش خو، خو مانے عادت ہوتا ہے، خوش مانے اچھا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا بڑا خوش مزاج ہے، مطلب خوش مزاج بڑی اچھی عادت ہے اس کی، تو خوش خو کا مطلب کیا ہوا؟ اچھی عادت والا، خوش خط، اچھی تحریر والا، ٹھیک ہے، خط مانے تحریر۔ کار ساز، کام بنانے والا، جاں باز، جان پر کھیلنے والا، کریم، کرم فرمانے والا، عمیم کا مطلب ہوتا ہے گہرا، ٹھیک ہے۔ غمگین کا مطلب ہوتا ہے رنجیدہ، کہتے ہیں جی آج تو ہم بہت غمگین ہیں، مطلب کہ بہت رنجیدہ ہے، تو غمگین کا مطلب کیا ہوا؟ رنجیدہ، غمناک۔ دل شادماں، تو دل شادماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشحال دل، شادماں معنی ہوتا ہے خوشحال، اور دل کا معنی دل ہی ہوتا ہے، تو اب جب پورے کو ملائیں گے ہم دل شادماں بولیں گے تو معنی کیا ہوا؟ کہ خوشحال دل۔ تو یہ چیزیں آپ نے جو بھی مفردات یہاں پیش کیے گئے ہیں یہ سارے اچھے انداز میں آپ ذہن نشین فرما لیجئے گا۔ تو عمیم کا مطلب گہرا اور عام دونوں آتے ہیں، اور غمگین کا مطلب رنجیدہ، اور شادمہ کا معنی خوشحال۔ تو اس میں جب آپ اس کو دیکھیں گے الفاظ کے معانی کو تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نیچے جو اب ہم پڑھنے والے ہیں، فرماتے خدائے کارساز، کام بنانے والا خدا، مرد جاں باز، جان پر کھیلنے والا مرد، رسول کریم، کرم فرمانے والا، کرم فرمانے والے رسول، لطف عمیم، تو عمیم کا معنی ہم نے کیا بتایا تھا؟ گہرا اور عام، یعنی جو سب کو شامل ہو اس کو عام کہتے ہیں،
تو لطف عمیم عام لطف یعنی عام مہربانی، یعنی سب پہ مہربانی ہے. بسر خوشخو اچھی عادت والا لڑکا، کتاب خوشخط اچھی تحریر والی کتاب، جان غمگین رنجیدہ جان، دل شادماں، اس کا ہم نے پہلی ترجمہ کر دیا تھا شادماں کے ساتھ ملا کر. تو دل شادماں کا معنی کیا ہوا؟ خوشحال دل. تو ماشاءاللہ یہ ہمارا صفحہ نمبر 5 کا کچھ سطریں کچھ حصہ مکمل ہو گیا ہے. آپ نے خوب اچھے انداز میں یہ لیسن نمبر 2 جو ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیجئے گا، اور نیکسٹ کلاس میں ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.